أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم۔ محترم احباب، ان آیات مبارکہ کے حوالہ سے شہداء اور انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات کے حوالہ سے آج یہ ہمارا چھٹا درس ہے۔ آج کے درس میں وفات کے بعد سے قیامت تک کا جو دورانیہ ہے تو وہ کہاں پر ہے اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ وفات کے بعد عذاب و ثواب قبر بھی ہے، اور یہ قیامت تک کا سلسلہ ہے۔ اس حوالے سے سورۃ الانعام اس کی آیت نمبر 93 صفحہ نمبر 126 ہے۔ آیت نمبر 93 کے درمیان میں لفظ ہیں، صفحہ 126 کی نیچے سے چوتھی سطر کے آخر پہ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تو دیکھے کہ جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے، فرشتے ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے، نکالو اپنی جانوں کو۔ آگے لفظ ہے الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ تو یہاں پر مرنے کے فوراً بعد آج کا دن کا لفظ ہے، تو گویا کہ اسی وقت جو ہے عذاب قبر شروع ہو جاتا ہے۔ تو آج کے دن تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا بوجہ اس کے کہ جو تم اللہ پر ناحق کہتے رہے، اور بوجہ اس کے کہ جو تم اللہ کی آیتوں سے تکبر کرتے رہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ ہے، 9ویں سورہ مبارکہ ہے، آیت نمبر 101 صفحہ نمبر 184 ہے۔ آیت نمبر 101 کا آخری حصہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْن
सुम्मा युरद्दून इला अज़ाबिन अज़ीम, हम उनको 2 दफ़ा अज़ाब देंगे, फिर उनको बड़े अज़ाब की तरफ लौटाया जाएगा। अब यहाँ पर गोया कि 3 किस्म के अज़ाबों का तज़किरा हुआ। पहले 2 किस्म के अज़ाब दिए जाएंगे और उसके बाद फिर एक बड़ा अज़ाब दिया जाएगा। तो बड़ा अज़ाब जो है वो आखिरत का अज़ाब है, और पहले जो हैं 2 अज़ाब तो दुनिया के अंदर भी कुफ़ार और मुनाफिकीन के लिए अज़ाब है, और बरज़ख के अंदर भी कुफ़ार और मुनाफिकीन के लिए अज़ाब है। तो यहाँ पर इन्हीं का तज़किरा हो रहा है, एक दुनिया का अज़ाब और एक बरज़ख का। ये 2 अज़ाब हो जाने के बाद फिर बड़े अज़ाब की तरफ ले जाया जाएगा, जो कि आखिरत का अज़ाब है। उसके बाद सूरतुल मोमिन 40वीं सूरह मुबारक है। सूरतुल मोमिन की आयत नंबर 45-46, सफ़र नंबर 426 है। आयत नंबर 45 के आखिरी अल्फाज हैं, वहाका बिआल फ़िरऔन सूअल अज़ाब, फ़िरौनियों के लिए बुरा अज़ाब साबित हो गया। कौन सा बुरा अज़ाब? अन्नारु युरज़ून अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या, एक आग है कि जिसके ऊपर वो पेश किए जाते हैं सुबह भी और शाम भी। व यौम तक़ूमुस्साअतु, तो ये अज़ाब तो उनको अभी दिया जा रहा है, फिर जिस दिन क़यामत कायम होगी, अदखिलू आला फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब, तो फिर उनको कहा जाएगा कि फ़िरौनियों बड़े अज़ाब, शदीद अज़ाब में दाखिल हो जाओ। तो जिस तरह वहाँ पर कहा गया कि 2 अज़ाब पहले हैं और फिर बड़ा अज़ाब है, तो यहाँ पर भी वाज़े हो रहा है कि एक अज़ाब उनको कब्रों के अंदर आलम बरज़ख के अंदर हो रहा है, और दूसरा अज़ाब क़यामत के दिन के बाद है, जो कि अशद्दुल अज़ाब है, बड़ा अज़ाब है। यहाँ पर फ़िरौनियों के अज़ाब का तज़किरा है कि फ़िरौनियों को अज़ाब दिया जा रहा है। तो अगर फ़िरौनियों को अज़ाब दिया जा रहा है तो जो ख़ुद बड़ा बदबख्त है फ़िरौन, क्या उसको ये अज़ाब नहीं है? यकीनी बात है ना कि उसको भी ये अज़ाब है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़िरऔन के मुतल्लिक़ कहते हैं कि अल-यौमा नुनज्जीका बिबदनिक, आज के दिन हम तेरे बदन को निजात देंगे। तो अगर उसका जिस्म जो है वो आज तक भी जो है वो म्यूज़ियम के अंदर पड़ा हुआ है, अल्लाह कह रहे हैं कि फ़िरौनियों को सुबह शाम आग पर पेश किया जाता है, तो फिर इस बदबख्त को भी तो पेश किया जाना चाहिए। लेकिन इसका जिस्म लोगों की निगाहों पर के सामने है, ना इसके ऊपर कोई बज़ाहिर सुबह के वक़्त कोई आग लगती नज़र आती है, ना कोई शाम को आग लगी नज़र आती है। तो ये सारा कुछ जो है ये आलम बरज़ख से मुतल्लक़ है, ये इसी जिस्म से मुतल्लक़ नहीं। इस जिस्म के मुतल्लक़ तो अल्लाह कह रहे हैं कि अल-यौमा नुनज्जीका बिबदनिक, तेरे जिस्म को आज हम निजात देंगे। अगरचे उससे निजात से मुराद ये कि वो डूबेगा नहीं, बल्कि लोगों के सामने आ जाएगा, एक इबरत के तौर पर पड़ा रहेगा। लेकिन लफ्ज़ जो है वो निजात का है, तो उसमें इशारा जो है वो जिस्म की मुतल्लिक़ ये भी हो जाता है कि जिस्म को अज़ाब नहीं दिया जा रहा, अगरचे इसकी सराहत नहीं, लेकिन ये एक इशारा बन जाता है। तो बरज़ख के अंदर एक मिसाली जिस्म होता है, तो उसको जो है वो अज़ाब दिया जाता है। तो ये 3 मकामात जो हैं, इनसे मैंने ये वाज़े किया कि मरने के फ़ौरन बाद अज़ाब शुरू हो जाता है, अज़ाब व सवाब का सिलसिला फ़ौरन जारी हो जाता है। अब ये होता कहाँ पर है? तो इस हवाला से सूरतुल मुमिनून
23ਵੀं सूरह मुबारका है, उसकी आयत नंबर 99, सफ़ा नंबर 315 है। अल्लाह फरमाते हैं हत्ता इज़ा जा अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी को मौत आती है तो वो कहते हैं कि या अल्लाह एक दफ़ा लौटा दे, लअल्ली आमलु सालिहा फीमा तरक्तु, मैं अब नेक अमल करूँगा, उसमें एक दफ़ा मुझे दोबारा जाने दे कि जिसको मैं छोड़ के आ गया। अल्लाह फरमाते हैं कल्ला, हरगिज़ नहीं, वो दुनिया की ज़िंदगी में तो दोबारा कोई नहीं भेजा जाना। इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, ये तो बस एक बात है कि जो ये कह रहा है, अगर इसको बफर्ज़े महाल दुनिया के अंदर दोबारा भेज भी दिया जाए ना, अव्वल तो भेजा कोई नहीं जाना, लेकिन अगर भेज दिया भी जाए तो इसने करने फिर यही बुरे करतूत ही हैं, इसकी फितरत और सरिश्ती ऐसी बुरी है। व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबासून, और उनके पीछे बरज़ख है उठाए जाने के दिन तक। फिर वो उठाए जाने का दिन है कौन सा? तो वो मैंने सूरह मोमिनून, यही सूरह मुबारका, इसकी आयत मुबारका से वाज़े किया था कि उठाए जाने का दिन जो है वो क़यामत का दिन है। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबासून, और यहाँ पर भी इसमें साथ ही इशारा है इला यौम युबासून, उठाए जाने के दिन तक बरज़ख है। फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर, फिर जब सूर फूंका जाएगा, तो ये उठाए जाने के दिन के साथ सूर फूंकने का तज़किरा हुआ, तो इससे भी पता चल गया कि उठाए जाने का दिन वही है कि जिस दिन सूर फूंका जाना है, और सूर क़यामत वाले दिन ही फूंका जाना है। फिर ये जो बरज़ख है ये इल्लीजीन और सिज्जीन दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्लीजीन का भी तज़किरा किया है और सिज्जीन का भी तज़किरा किया है। सफ़ा नंबर 534 है सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन, 83 नंबर सूरत है, आयत नंबर 7। अल्लाह फरमाते हैं कल्ला इन्न किताबल फुज्जार लफ़ी सिज्जीन, हरगिज़ नहीं, बेशक लिखा हुआ गुनाहगारों का वो अलबत्ता सिज्जीन में होगा। और फिर अगले सफ़े में आयत नंबर 18 इसी सूरह मुबारका की अल्लाह फरमाते हैं कल्ला इन्न किताबल अबरार लफ़ी इल्लीजीन, कि बेशक लिखा हुआ नेकों का वो इल्लीजीन के अंदर होगा। तो बुरों का आमाल नामा वो सिज्जीन में, नेकों का आमाल नामा वो इल्लीजीन में। यहाँ पर सिर्फ अगरचे आमाल नामों का तज़किरा है, लेकिन गुज़श्ता दुरूस में जो मैं मुफस्सिरीन की जो है वो आरा पेश कर चुका हूँ, तो उनके अंदर ये बात जो है मुफस्सिरीन ने लिखी हुई जो मैं हवाले ज़िक्र कर चुका हूँ कि शुहदा की रूहें आला इल्लीजीन में, अंबिया की रूहें आला इल्लीजीन में, इस तरह के अल्फाज कई हवालों के अंदर ज़िक्र किए जा चुके हैं, मज़ीद भी आगे आ जाएंगे हवाले। अल्लाह वल्लाह। खुद हमारी जो मौजू वाली आयत मुबारका है सूरह आली इमरान की आयत नंबर 169, उसके अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाए हैं कि इंदा रब्बिहिम युर्ज़कून, अपने रब के यहाँ रिज़्क़ दिए जाते हैं। सूरह यासीन, अल्लाह अकबर, 36वीं सूरह मुबारका है सूरह यासीन।
اس کی آیت نمبر 20 سے ایک بندے کا تذکرہ چلتا ہے، 22ویں سپارے کا بالکل آخر ہے، صفحہ 398۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، شہر کے دوسرے کنارے سے ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے 3 انبیاء کا تذکرہ فرمایا ہے کہ 3 نبی بھیجے گئے ایک قوم کی طرف، لیکن قوم جو ہے وہ ان نبیوں کو جھٹلا رہی ہے۔ صرف یہ ایک بندہ ہے کہ جو ایمان قبول کر چکا ہے۔ قوم نبیوں کو تکلیف دے رہی ہے، اذیت دے رہی ہے، یہ بندہ بچانے کے لیے دوڑتا ہوا آتا ہے اور آ کر مسئلہ توحید بیان بھی کرتا ہے۔ وہ بدبخت ظالم اس کو شہید کر دیتے ہیں۔ جب اس کو شہید کر دیا گیا ہے تو اس کے متعلق اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا، آیت نمبر 26 صفحہ 399۔ اللہ فرماتے ہیں قیل ادخل الجنہ، اس کو شہید کیا گیا تو اس کو کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا، تو گویا کہ شہادت کے فوراً بعد اس کو ایک جنتی زندگی حاصل ہونی ہے، علیین والی برزخی جنت کی زندگی حاصل ہونی ہے۔ قیل ادخل الجنہ، اسے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ قالا یا لیت قومی یعلمون، کہنے لگا کہ کاش میری قوم بھی یہ جان لے، بما غفر لی ربی، کہ جس طرح میرے رب نے میری بخشش فرما دی ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت والوں میں سے کر دیا ہے۔ غالباً جو ہمارا اس حوالہ سے سب سے پہلا درس تھا، اس میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 کا شان نزول ذکر کیا تھا، اور شان نزول بھی میں نے جو ذکر کیا تھا تو میں نے بتلایا تھا کہ یہ شان نزول خود اللہ رب العزت کا بتلایا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت تک پہنچایا ہے۔ اس شان نزول کے اندر ایک بات ذکر کی گئی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ احد کے جو شہداء ہیں وہ جس وقت اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی تھی کہ یا اللہ ہمارے جو پچھلے ہیں تو ان کو کون خبر دے گا کہ ہم یہاں پر جنت کی نعمتیں حاصل کر رہے ہیں، تو ان کو کون خبر دے گا تاکہ وہ جہاد کے اندر کوئی سستی وغیرہ نہ کریں بلکہ اس کی طرف رغبت کریں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں خود خبر دے دیتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 نازل فرمائی کہ جس میں فرمایا کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ تو احد کے شہداء خواہش کرتے ہیں کہ پیچھے والوں کو پتہ چلے۔ بالکل وہی صورتحال اس شہید کی ہے کہ یہ شہید بھی کہہ رہا ہے یا لیت قومی یعلمون، ہائے کاش کہ میری قوم کو بھی علم ہو جائے، بما غفر لی ربی، کہ جس طرح میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت والوں میں سے کر دیا ہے۔ تو اس کو جنت کا ٹھکانہ مل گیا ہے مرنے کے فوراً بعد، تو یہ علیین والی جنت ہے، برزخی جنت ہے۔ اس کے بعد سورہ تحریم 66ویں سورہ مبارکہ ہے، اس کی آیت نمبر 11 صفحہ نمبر 508 ہے، 28ویں سپارے کا آخری صفحہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 11 میں صفحے کے نیچے سے 5ویں سطر، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ نے مثال بیان کی ایمان والوں کے لیے۔ کس کی مثال بیان کی؟ فرعون کی بیوی کی۔ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ،
جس وقت فرعون کی بیوی کہنے لگی، آسیہ کہنے لگی کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھ کو نجات دے فرعون اور اس کے عمل سے، اور مجھ کو نجات دے ظالم لوگوں سے۔ اب ملکہ آسیہ فرعون کی بیوی، تو وہ کیا خواہش کر رہی ہے کہ میرے مرنے سے پہلے، فرعونیوں سے نجات ملنے سے پہلے جنت میں میرا گھر تیار ہو جائے، تو پھر مجھے فرعونیوں سے نجات دے کر اللہ رب العزت اس گھر میں پہنچا دیں۔ تو اب اللہ رب العزت ان کی اس خواہش کا باقاعدہ قرآن حکیم کے اندر ذکر فرما رہے ہیں۔ تو جس خواہش کا اللہ نے باقاعدہ قرآن حکیم کے اندر ذکر فرمایا کہ وہ مرنے سے پہلے وہ یہ خواہش کر رہی تھی کہ میرا گھر جنت میں تیار ہو جائے اور پھر مجھے ظالموں سے نجات مل جائے، موت آ جائے، میں ان ظالموں کے ظلم سے نجات پا جاؤں اور میں اس جنت والے گھر میں پہنچ جاؤں۔ اب اللہ رب العزت نے اگر ان کی خواہش کا اتنا لحاظ کیا ہے کہ باقاعدہ قرآن حکیم میں ان کی خواہش کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے، تو پھر کیا اللہ نے ان کی خواہش کو پورا نہیں کیا ہوگا؟ تو یقیناً ان کی خواہش کو پورا بھی اللہ نے کیا ہے۔ جس کا اللہ اتنے اہتمام سے قرآن میں ذکر کر رہے ہیں اس کو یقیناً پورا بھی کیا ہے، اور آسیہ کو فوراً جو ہے موت کے فوراً بعد جو ہے وہ جنتی زندگی مل چکی۔ تو یہ ساری آیات مبارکہ یہ واضح کر رہی ہیں کہ برزخ کے اندر جو ہے وہ زندگی ہوتی ہے، مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک جو ہے وہ برزخی زندگی ہے، وہیں پر جزا و سزا ہے۔ وہاں پر جو جزا و سزا ہے مثالی جسم کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات دنیا والوں کی عبرت کے لیے یا دنیا والوں کی نصیحت کے لیے اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی نمونہ بھی دکھانا ہوتا ہے۔ اب وہ جو معاملہ ہے برزخ والا، تو برزخ تو کہتے ہیں اوٹ کو، پردے کو، تو جس کو اللہ رب العزت نے خود پردہ بنایا ہوا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس اللہ کے بنائے ہوئے پردے کے پیچھے تو کوئی جھانک سکتا کوئی نہیں۔ تو عبرت اور نصیحت کے لیے اگر اللہ رب العزت نے کوئی نمونہ دکھانا ہو نا، تو اس کو اللہ رب العزت یہ جو دنیاوی گھڑا جس کے اندر تدفین کی جاتی ہے، تو نمونہ دکھانا ہو تو اس کے لیے ذریعہ اور سبب جو ہے وہ اللہ اس گھڑے کو بناتے ہیں یا اس جسم کو بناتے ہیں۔ یہ صرف نمونے کے طور پر بعض اوقات ہوتا ہے، بعض اوقات کسی قبر سے خوشبو آ گئی، بعض اوقات کسی قبر سے شعلے نکلتے نظر آ گئے، تو یہ صرف ایک دنیا کی عبرت اور نصیحت کے لیے اس چیز کو، اس قبر کو دکھایا جاتا ہے، کیونکہ عالم برزخ کو تو دنیا والے دیکھ سکتے کوئی نہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، ایک بندہ سویا ہوا ہے اور سوئے ہوئے وہ کبھی کہاں جا رہا ہے کبھی کہاں جا رہا ہے، حالانکہ یہ جسم تو اس کا یہیں پہ پڑا ہوا ہے، بستر کے اوپر پڑا ہوا ہے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں جا رہا ہے۔ کبھی وہ کوئی اذیت بھی محسوس کر رہا ہے، کبھی وہ جو ہے وہ کوئی مسرت بھی محسوس کر رہا ہے۔ وہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ ایک خواب والے مثالی جسم سے ہو رہا ہے، اس حقیقی جسم سے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ یہ حقیقی جسم تو اسی طرح پڑا ہوا ہے، لیکن اگر اللہ رب العزت نے قریب والوں کو دکھانا ہو نا کہ یہ بندہ خواب دیکھ رہا ہے، تو پھر اگر اس کو کوئی مسرت مل رہی ہے تو مسرت مل تو رہی ہے خواب والے مثالی جسم کو، لیکن اس کا اظہار اس جسم پر ہو جاتا ہے اور یہ جو ہے چہرہ مسکراتا نظر آ جاتا ہے۔ اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے اس کو اور تکلیف کے آثار اللہ نے اگر ساتھ بیٹھے ہوئوں کو دکھانے ہیں تو اس کا ذریعہ اللہ رب العزت اس جسم کو بناتے ہیں۔ تو اسی طرح عالم برزخ کے اندر وہ ایک مثالی جسم سے سارے معاملات متعلق ہوتے ہیں، لیکن اگر اللہ رب العزت نے لوگوں کی عبرت اور نصیحت کے لیے کوئی نمونہ دکھانا ہو تو اس کا ذریعہ بہرحال یہ قبر یا یہ جسم جو ہے یہ بنایا جاتا ہے۔ اللہ اللہ۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ جی
ٹھیک ہے، تسلیم ہے کہ روحیں جو ہے وہ اعلیٰ علیین میں چلی جاتی ہیں اور قیامت سے پہلے واپس بھی کوئی نہیں آتی، لیکن ان کا جسم کے ساتھ بہرحال کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہوتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تعلق کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں۔ کوئی ایسا تعلق کہ جس سے باقاعدہ حیات ثابت ہو، وہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ اس کا قرآن و حدیث کے اندر قطعاً کوئی ذکر نہیں ہے کہ دوبارہ یہی جسم جو ہے اس کو حیات مل جاتی ہے۔ اس کا کوئی ایک اشارہ بھی کسی آیت مبارکہ کے اندر موجود کوئی نہیں، نہ ہی کسی صحیح صریح متواتر حدیث مبارکہ کے اندر کوئی معمولی سا بھی ذکر ہے کہ یہی جسم جو ہے یہ دوبارہ روح کے تعلق کے ساتھ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسا کوئی تعلق کہ جس سے اس جسم کو زندگی ملتی ہو، یہ تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ایک تعلق نسبت کا ہے کہ یہ جسم جو ہے یہ اس بندے کا ہے کہ جس کے اندر اس کی روح تھی، تو یہ نسبت کا تعلق تو رہتا ہی رہتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور تعلق اگر اللہ رب العزت نے بنایا ہوا ہے، حیات والا تو نہیں مانا جا سکتا، لیکن کوئی اور تعلق ہے جس کا ہمیں اللہ نے نہیں بتلایا، تو وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن حیات والا تعلق تو خود قرآن کے اشارات سے پتہ چلتا ہے کہ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، اللہ اس نفس کو روک رکھتے ہیں کہ جس کے اوپر موت کا فیصلہ ہو چکا، تو اس لیے حیات والا تعلق ہم ماننے کے لیے تیار کوئی نہیں، نسبت والا تعلق ہے ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی اور ایسا تعلق ہو کہ جس سے حیات بہرحال نہ بنتی ہو، تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے۔ بعض مفسرین کی آراء جو ہے وہ ذکر کر کے تو بات کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ وہ ارواح کے مختلف طبقات اور ان کے الگ الگ مقامات بتلاتے ہیں۔ وہ انبیاء کے متعلق کہتے ہیں، اور بے شک ان کے لیے اجتماعات ہیں، جس طرح اللہ چاہے اور جہاں اللہ چاہے، اور اس میں اعتبار سے ان کی رفیق اعلیٰ کے ساتھ اور مجلس اعلیٰ کے ساتھ اور مالہ اعلیٰ کے ساتھ تعبیر کی جاتی ہے۔ اور بے شک افضل انسانوں کی روحوں کے لیے ان میں چلا جانا اور ان سے مل جانا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی۔ میں نے یہ آیت مبارکہ بھی شروع میں پیش کرنی تھی، یہ رہ گئی تھی، تو یہ بھی اتفاقاً یہاں پر آ گئی۔ تو یہاں پر بندے کی موت کے وقت ہی اس کو کہا جا رہا ہے کہ اے مطمئن نفس، اپنے رب کی طرف راضی خوشی چلا جا، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالہ سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ مقربین کے متعلق حضرت شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں، اور میں نے اللہ والوں کی ایک جماعت دیکھی کہ ان کے نفوس ٹھہرے ہوئے پانی سے بھرے ہوئے تالابوں جیسے ہو گئے ہیں کہ جن کو ہوائیں ہلاتی نہیں ہیں۔ پھر ان پر دوپہر کے سورج کی روشنی پڑی، پس وہ نور کے قطع کی طرح ہو گئے، اور یہ نور یا تو پسندیدہ اعمال کا نور ہے، یا یادداشت کا نور ہے، یا رحمت کا نور ہے۔ پھر وہ عام اہل ایمان کی ارواح کے متعلق کہتے ہیں، اور ایک اور صنف ہے کہ جن کی بہیمت اور ملکیت والی دونوں صفتیں کمزور ہیں، وہ نیچے طبقہ کے فرشتوں سے جا ملتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا طبقہ وہ گناہگار مومنین کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے متعلق حضرت شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں، ایک اور صنف ہے کہ جو کچھ صلاحیت والے لوگ ہیں، جن کی قوت بہیمت طاقتور ہے اور جن کی قوت ملکیت کمزور ہے۔ اکثر انسان اسی قسم میں سے ہیں جن کے اکثر کام صورت حیوانیہ کے تابع ہوتے ہیں، کہ جس کا کام ہی بدن کی تدبیر میں لگے رہنا اور اس میں ڈوبے رہنا ہے۔ تو ان کی موت سے ان کی روحیں ان کے بدن سے پوری طرح جدا نہیں ہوتی۔ یہ کس کے متعلق کہہ رہے ہیں؟ صرف گناہگاروں کے متعلق۔
لیکن آگے اس کی بھی کیفیت کیا ہے؟ آگے کہتے ہیں تدبیر کے لحاظ سے تو جدا ہو جاتی ہیں لیکن وہمی لحاظ سے جدا نہیں ہوتی. تو وہ صرف ایک وہمی تعلق مانتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کوئی حقیقی تعلق ہے جس سے حیات پیدا ہو جاتی ہو، ایسا تعلق نہیں مانتے. وہمی تعلق بھی صرف گناہگاروں کی روحوں کا مانتے ہیں، انبیاء کا، اولیاء کا، نیک لوگوں کا وہمی تعلق بھی وہ مانتے نہیں ہیں. اچھا جی، پھر حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ وہ اس چیز کی بھی وضاحت کرتے ہیں کہ روح اور جسم کا اگر تعلق کوئی نہیں تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے کیسے دیکھا گیا تھا. تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر 3 چیزیں ہیں. ایک ہے جسم عنصری، دوسرا ہے نسمہ، اور تیسری ہے روح حقیقی. روح حقیقی کا جسم سے براہ راست تعلق نہیں، بلکہ روح کا تعلق نسمہ سے اور نسمہ کا تعلق جسم سے ہے. تو موت کے وقت وہ کہتے ہیں کہ نسمہ جدا ہوتا ہے، روح کا تعلق وہ کہتے ہیں براہ راست پہلے ہی کوئی نہیں ہوتا جسم سے، نسمہ سے ہوتا ہے. نسمہ کا جو ہے وہ روح جسم سے ہوتا ہے، تو نسمہ جو ہے وہ موت کے وقت جدا ہو جاتا ہے. اچھا جی، لیکن روح اور نسمہ کا تعلق وہ برقرار رہتا ہے. تو یہ نسمہ یوں سمجھ لیں کہ وہ مثالی جسم ہے. اچھا جی، پھر وہ آگے لکھتے ہیں اور بے شک ہمارے وجدان صحیح سے یہ ثابت ہوا ہے کہ موت جسم میں نسمہ کے پیدا کرنے کی استعداد کے ختم ہو جانے کی وجہ سے نسمہ کے بدن سے جدا ہونے کا نام ہے، نہ کہ روح قدسی کے نسمہ سے جدا ہونے کا. امام نصفی رحمہ اللہ انہوں نے بھی روحوں کی 4 قسمیں ذکر کی ہیں. پہلی کہتے ہیں انبیاء کی روحیں ان کے جسموں سے نکل کر انہی کے مثل مشک اور کافور کے جسم بن جاتی ہیں اور وہ جنت میں رہتی ہیں اور کھاتی اور پیتی ہیں اور نعمت حاصل کرتی ہیں اور رات کے وقت عرش کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں میں ٹھکانہ پکڑتی ہیں. اور شہیدوں کی روحیں ان کے جسم سے نکل کر جنت میں سبز پرندوں کے پیٹوں میں چلی جاتی ہیں، کھاتی اور پیتی ہیں اور نعمت حاصل کرتی ہیں اور رات کو عرش سے لٹکی ہوئی قندیلوں میں ٹھکانہ پکڑتی ہیں. یہ پہلی قسم انہوں نے ذکر کی. اس کے بعد کہتے ہیں اہل ایمان فرما برداروں کی روحیں جنت کے کنارے میں ہیں، وہ کھاتی پیتی نہیں ہیں، نعمت نہیں حاصل کرتی لیکن جنت کو دیکھتی ہیں. تیسری قسم کہتے ہیں اور نافرمان اہل ایمان کی روحیں آسمان اور زمین کے درمیان ہوا میں رہتی ہیں. چوتھی وہ کہتے ہیں اور جو کفار کی روحیں ہیں تو وہ سجین میں ہیں، سیاہ پرندوں کے پیٹوں میں 7ویں زمین سے نیچے. آگے ایک لفظ وہ لکھتے ہیں اور یہ اپنے جسموں سے ملی ہوئی ہوتی ہیں، پس روحوں کو عذاب دیا جاتا ہے اور جسم اذیت پاتے ہیں. لیکن جسم کون سے، یہ خود انہوں نے پہلے واضح کر دیا ہے کہ سیاہ پرندوں کے پیٹوں میں. تو سیاہ پرندوں کے پیٹوں میں جو ہے ان کی روحیں ہوتی ہیں، تو وہ والے جسم جو ہے وہ مثالی جسم وہی مراد ہیں. علامہ آلوسی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں میرے نزدیک یہی ہے کہ شہید وغیرہ جو بھی مر جائے سب کی حیات برزخ میں ہی ثابت ہے، اور روحیں اگرچہ ان محسوس ابدان کے علاوہ جواہر ہیں کہ جو قائم بے انفسہا ہیں، لیکن اس سے کوئی معنی نہیں کہ ان کا برزخی بدن کے ساتھ تعلق ہو جائے. تو وہ تعلق برزخی بدن سے ذکر کر رہے ہیں کہ جو کہ اس کثیف بدن سے ہٹ کر ہے. وہ کہتے ہیں یہ والا جسم جو ہے اس سے تعلق نہیں ہوتا، برزخی جسم سے ہوتا ہے. مزید وہ آگے لکھتے ہیں کہ اور اگر تو چاہے تو یہ کہہ دے کہ روح خود بخود ایک جسم کی صورت بن جاتی ہے، کیونکہ ارواح غایت لطافت میں ہیں اور ان میں جسم بننے کی قوت ہے، جیسا کہ روح الامین حضرت دہیہ قلبی کی شکل بنے. حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ شہداء کے ذکر میں لکھتے ہیں ان کے سابقہ ابدان کہ ان کو تم اپنے ہاتھ سے قبر میں داخل کرتے ہو اور انہیں تم بغیر روح کے جانتے ہو، اور پھر ان کے ابدان میں روحوں کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا، اگرچہ خرق عادت کے طور پر وہ تلف ہونے اور بوسیدہ ہونے سے محفوظ رہتے ہیں.
پھر وہ مزید لکھتے ہیں کہ شہداء کی حیات اس طرح ہے کہ جو لذات آلات بدنی پر موقوف ہیں انہیں حاصل کرنے کے لیے ان ارواح کا دوسرے ابدان سے تعلق قائم ہوتا ہے، نہ کہ سابقہ ابدان سے۔ تو وہ دوسرے ابدان جو ہیں وہ مثالی ابدان ہیں۔ پھر وہ مزید لکھتے ہیں کہ قبر میں زندہ کرنا اور مارنا حقیقی نہیں ہوتا، بلکہ روح کی شعاؤں کے انعکاس سے جسم سے ایک تعلق پیدا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ جسم کو غذا دینا بڑھانا نہیں ہوتا کہ جس سے زندگی کا معنی متحقق ہو سکے، بلکہ وہ تعلق ایسے ہے کہ جیسے عاشق کا تعلق معشوق کے ساتھ، یا آقا کا تعلق غلام کے ساتھ، یا گھر کا والے کا تعلق گھر کے ساتھ۔ تو یہ تعلق جو ہے یہ نسبت والے تعلق ہے نا، اس سے حیات وہ کہتے ہیں ثابت کوئی نہیں ہوتی، تاکہ یہ عذاب دینے یا نعمت کا ایک آلہ بن سکے۔ حضرت مجدد افسانی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ اہل کمال کوئی تماشا نہیں ہے، ان کی ہمت حصول کمال کے بعد ابدان سے مجرد ہونے میں ہے، یعنی ابدان سے ان کا تعلق ختم ہونے میں، نہ کہ ابدان سے تعلق ہونے میں، کیونکہ تعلق کے ساتھ جو کچھ مقصود تھا وہ تو حاصل ہو چکا ہے، یعنی تعلق کے ساتھ دنیا کی زندگی میں بندگی مقصود تھی اور وہ تو ہو چکی، اب تعلق کی کوئی ضرورت نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔